अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, कुछ रिपोर्ट्स हमें ये सजेस्ट कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमिक रेटिंग जो है वो बहुत बेहतर हो रही है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि सी पैक के दूसरे फेज़ पर भी बहुत तेज़ी से काम जारी है। जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो हमेशा से हमारे यहाँ ये एक समझें कि कल्चर रहा है, जो बैरूनी अनासिर होते हैं वो बहुत सरगर्म हो जाते हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहते। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो बलूचिस्तान के हवाले से आ रही हैं और बलूचिस्तान में समाज दुश्मन अनासिर जो हैं उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, दंगे फसाद किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी दिनों से तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही थी, अभी भी उसी तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो ज़रूर हम मानेंगे। सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने भी उनको ये दावत दी है कि जो आपके जायज़ मुतालबात हैं वो हमसे आप आके बात करें, लेकिन जो स्टेट की रिट है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अभी जो वाक़या हुआ है उसकी अगर थोड़ी सी डिटेल में आपसे शेयर करूं तो गवादर में पुरतशद्दुद हजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है और इस हमले के नतीजे में सिपाही शबीर बलोच जो हैं वो शहीद हो गए हैं और इस पुरतशद्दुद हजूम के हमले में एक अफसर समेत 16 फ़ौजी जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर हमेशा की तरह मनफी किस्म का प्रोपेगेंडा हम देख रहे हैं और वो प्रोपेगेंडा मुसलसल बढ़ रहा है, वो प्रोपेगेंडा जारी है। असल हकीकत क्या है इसके हवाले से हम प्रोग्राम में पहले हिस्से में बात करेंगे। इस वक्त जो मुझे एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमायूं खान साहब, आका इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तारू हसरत का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। और हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे मैंने पहले बात की कि जब भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने में आती हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सुनने में आती हैं इंटरनेशनली, तब इस किस्म की चीज़ें जो हैं हो जाती हैं। लेकिन अब आज जो वाक़या हुआ है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मकासद है इसके पीछे? देखिए, ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान जब भी इकनॉमिकली टेक ऑफ करने की पोजीशन में आता है तो दुश्मन कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं, वो सरगर्म हो जाती हैं और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के ख़िलाफ़ जो है मंसूबा और मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है यहाँ पर अनरेस्ट पैदा किया जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कराए जाते हैं, यहाँ पर जो चीनी इंजीनियर्स हैं उन पर अटैक किया जाता है। तो ये देखें, ये कोई अचानक कार्रवाई नहीं होती, इसके पीछे मुनज़्ज़म दिमाग काम कर रहे होते हैं, मुनज़्ज़म जो है एक पूरी एजेंसियाँ काम कर रही होती हैं, गैर मुल्की एजेंसियाँ। आप देखें कि मार्च में जब ये वाक़या हुआ चीनी इंजीनियर्स का, तो उसकी तफ्तीश हुई, उसकी तहकीक हुई, पता चला कि इसके ताने बाने जो हैं पड़ोसी मुल्क से जाकर मिल रहे हैं और सारी कार्रवाइयाँ जो है पड़ोसी मुल्क से हो रही हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से पड़ोसी मुल्कों से, अपने दोनों पड़ोसी मुल्क जो हैं उनसे राब्ते भी कर रखे हैं, लेकिन यह है कि ये कार्रवाइयाँ रुकने में नहीं आ रही। आज जो गवादर में वाक़या है बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसलिए कि ये अनरेस्ट जो है काफ़ी पैदा किया जा रहा था जानबूझकर और वहाँ पर मखसूस अनासिर। आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली में बड़ा खुल के एड्रेस किया और उन्होंने सारी सूरत हाल बयान की और उन्होंने अपोजिशन को दावत दी कि आप मेरे बिहाफ पर बातचीत करें उन लोगों से जो अपने मुतालबात पेश करना चाहते हैं। और हमारी तरफ से सिर्फ एक मुतालबा है, ये गवर्नमेंट का मुतालबा ये है कि सिर्फ वो रियासत की रेट को तस्लीम कर लें, बाकी जितने भी मुतालबात हैं हुकूमत जो है उनके मानने के लिए तैयार है। अपोजिशन मुज़ाकरात करे और हमें बताए। देखिए, हुकूमत तो इस हद तक जा रही है, ये एक वाक़या नहीं है बल्कि ये वाक़यात का तसलसल है और ये वाक़यात जो हैं उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक, देखें, इसके ख़िलाफ़ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तो बड़े मुनज़्ज़म ऑपरेशन कर रही हैं और अभी DGISPR ने कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 22,000 ऑपरेशन कर चुके हैं और तकरीबन 1200 ऑपरेशन डेली हो रहे हैं। यानी तकरीबन जो उन्होंने औसत बताया था कि 4-5 घंटे के बाद ऑपरेशन हो रहा है और ये ऑपरेशन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान को पुरअमन बनाया जाए, पाकिस्तान को पुरसुकून बनाया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं, पाराचनार देख लें, आप देख लें कि वज़ीरिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पोस्ट जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। कभी बॉर्डर मैनेजमेंट को जो उखाड़ कर फेंका जाता है, चमन में जो है अनरेस्ट पैदा की जाती, ये मुसलसल कार्रवाइयाँ हैं। और अब जो गवादर का वाक़या है ये कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ पर जो है तहरीक के नाम पर हक दो तहरीक आ जाती है, कभी कोई और तहरीक आ जाती है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वहाँ पर काम कर रही हैं।
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جو ہے جس طرح سے آج چیف منسٹر نے یہ بات واضح کی ہے کہ مذاکرات کریں، آئیں بتائیں ہمیں کہ مسائل کیا ہیں. دیکھیں یہ مسائل جو ہیں یہ بالآخر مذاکرات سے ہی حل ہونے ہیں، بات چیت سے ہی حل ہونے ہیں. اس کے لیے طاقت کا استعمال جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں جی 400 بندے جو ہیں بلوچ کے مارے گئے ہیں، تو ادھر جو ہے 4000 سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں. یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے پاکستان کی دھرتی کو خون سے نہلانے کا یہ ختم ہونا چاہیے. جو مطالبات ہیں وہ آ کر بتائیں. یہاں پر پنڈی اسلام آباد پریس کلب میں بھی یہ لوگ آئے تھے، یہاں پر بیٹھ کے مکالمہ ہوا اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بیٹھ کر بات چیت سے ہی یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو مطالبات پیش کر رہے ہیں، اگر وہ وہاں پر سیکورٹی فورس پر حملہ کرنے کے بجائے وہ ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے، صوبائی حکومت سے بات کرتے، ممکن تھا کہ ان کی بات چیت کے نتیجے میں ان کے مسائل حل ہو جاتے. لیکن یہ اس کو کوئی حکومت، خواہ کوئی بھی کمزور بھی حکومت ہو، وہ بھی کوئی انتظامیہ جو ہے وہ اس معاملے کو اس صورتحال کو تسلیم نہیں کرے گی کہ ان کے سامنے جو ہے مسلح جتھے آ جائیں اور مسلح جتھے جو ہیں وہ ایک موب جسٹس کے ذریعے. دیکھیں یہ موب جسٹس کا جو رویہ ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے کسی بھی مہذب ریاست کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل اسے روکنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے. اور اس وقت حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ حکومت اس وقت لچک دکھا رہی ہے. RCM بلوچستان نے جو بات کی ہے وہ بڑی پازیٹیو انہوں نے بات کی ہے، لیکن دوسری طرف جو اس وقت پرتشدد ہجوم ہمیں نظر آ رہا ہے، جو مظاہرین نظر آ رہے ہیں وہ لچک نہیں دکھا رہے ہیں. اس پر بھی بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो। और साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो इस वक्त हमें हुकूमती पॉलिसी नज़र आ रही है इन लोगों से निमटने की या इनके साथ इनको बिठाकर मुज़ाकरात करने की, बात करने की, उसमें काफ़ी लचक दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोई हमें ख़ास लचक दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि हालात ख़ास क्या, हालात तो बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त ख़राब हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये पॉलिसी जो है ये कारगर साबित हो सकती है? देखिए, जो मुजाहरों के नाम पे तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहे, उनकी पॉलिसी या उनकी हिकमत अमली तो कभी कामयाब नहीं हो सकती। और इसके मुकाबले में जो तहम्मुल और बर्दारी का मुजाहरा रियासत की जानिब से हो रहा है, यही ही एक कुंजी है अमन कायम करने के लिए। और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस वक्त अपनी बर्दाश्त से भी बढ़ के तहम्मुल का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक? आपने ख़ुद अपने इब्तिदाइया में बताया कि अब मुजाहिरीन के नाम पे जो मुतशद्दिद गिरोह था, जिसमें शरपसंद भी शामिल थे, हाँ। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान को शहीद किया है और दर्जन से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवानों को शदीद ज़ख्मी किया है। तो ये लोग भी तो किसी के चाहने वाले थे, किसी के रिश्तेदार थे, किसी के बेटे थे, किसी के बच्चे थे, किसी के सर का साया थे। तो ये लोग, इन लोगों को इस तरीके तशद्दुद का शिकार बनाना, ये किसी तरह एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। ये किसी तरह आईनी और जमहूरी माशरे की कोई अक्कास नहीं है। ये जो बलोच यकजहती कमेटी वाले हैं जो काफ़ी मुद्दत से एहतजाज कर रहे हैं, इनका ये दावा है कि ये एक जमहूरी हक़ के लिए और एक समाजी हक़ के लिए ये मैदान में है। लेकिन अगर आज के वाक़यात को हम मद्देनज़र रखें और इससे पहले उनका जो रवैया रहा था, वो किसी तरह जमहूरी या समाजी तौर पर काबिल कबूल रवैया नहीं है। आपने रियासत का पूछा तो सरफराज बुगटी साहब ने आज सूबाई असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे खुल के कहा, ये कोई हुकूमत भी अपना इख्तियार जो है अपोजिशन को देने के लिए, हमने ये रिवायत पाकिस्तान में नहीं देखी है कि अपोजिशन को कहा जा रहा है बलूचिस्तान में कि वो जाके बात करे, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो सड़कों पे निकलने वाले लोग हैं, जो नौजवानों को बहकाने वाले लोग हैं, उनसे जाके वो बात करे। लेकिन शर्त एक होगी कि रियासत की रिट को तस्लीम किया जाएगा। ये तमाम शहरियों का और ये रियासत का एक बुनियादी हक़ है कि रियासती रिट को पहले तस्लीम किया जाएगा, उसके बाद आपके हुकूक और आपके मुतालबात पे कोई बात हो सकती है। जब आप रियासत के वजूद और रिट को तस्लीम नहीं कर रहे, कानून खुद अपने हाथ में ले रहे और तशद्दुद को आप हवा दे रहे, नौजवानों को आप बहका रहे, नौजवानों को गलत रस्ते पे डाल रहे, ख़वातीन को आप डाल बना रहे, और दूसरी तरफ आप हुकूक मांग रहे रियासत से, आपको किस तरह देंगे? देखिए, अगर ये पुरअमन एहतजाज ही इनका मकसद होता तो गवादर में ये लेने क्या गए हैं? बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा तो क्वेटा है जहाँ तक मुझे इल्म है, या फिर इस्लामाबाद मुल्क का वफाकी दारुल हुकूमत है। जो फैसला साज है सारे, वो तो क्वेटा या फिर इस्लामाबाद में बैठते हैं।
تو وہ پھر گوادر کیوں گئے؟ گوادر اس لیے گئے کہ وہ ایک حساس علاقہ ہے پاکستان کے لیے، اس لحاظ سے کہ سی پیک کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے، گوادر پورٹ جو ہے وہ آلموسٹ فنکشنل ہو چکا ہے، گوادر ہوائی اڈا جو ہے وہ آپریشنز کے لیے تیار ہے، چین کی اس پہ نگاہ ہے، مڈل ایسٹ کی اس پہ نگاہ ہے، جی سی سیز کنٹری کا ان پہ نگاہ ہے، ہمارے تمام پڑوسی اور بین الاقوامی سطح پہ گوادر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور ہماری توقعات گوادر سے معاشی ترقی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے بہت بلند بھی ہے۔ تو گوادر کو نشانہ بنانا اور بار بار نشانہ بنانا، حق دو تحریک کا ذکر کیا حافظ صاحب نے، کبھی مولوی ہدایت اللہ صاحب جو ہے جتوں کو لے کے پہنچ جاتے گوادر، ابھی یہ جو دوسری خاتون ہے یہ ان کی قیادت میں اور جو باقی جاوید بلوچ وغیرہ ہے ان کی قیادت میں لوگ نکلے ہیں، بالکل احتجاج کرے، احتجاج ہر پاکستان کا حق ہے، لیکن قانون کا ہاتھ میں لینا آپ کو کس نے اس کی اجازت دی ہے؟ آپ ریاست کو کمزور تصور کر رہے ہیں، ریاست کمزور نہیں ہوتی، لیکن اپنے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا یا ان پہ سختی کرنا ریاست کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے ریاست کو اس دوراہے پہ کڑا کر دیا ہے کہ اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اب قوت کا استعمال کرنا پڑے گا، لہٰذا درست طرز عمل یہ ہے کہ اپنے مطالبات کو پرامن رکھ کے اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد ضرور کرے، لیکن آج جو خون بہا ہے وہ ہماری ہی بچے تھے، ہماری ہی قوم کے بچے تھے، ہماری ہی سوسائٹی کا حصہ تھے، اس کا حساب کون دے گا؟ کیا یہ جو آج سرفراز بگٹی صاحب نے جو بات کی ہے، یہ لوگ ریاست کی ریٹ کو اگر تسلیم کریں گے تو ظاہر قانون کا بھی ان کو پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میری نظر میں یہی تجویز ہے ان لوگوں کے لیے کہ ریاست کو کمزور نہ سمجھے، ریاست کے تحمل کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، اپنا احتجاج کرے، لیکن پرامن ہو کے آپ احتجاج کریں۔ اگر آپ اسی طرح متشدد رویے اختیار کریں گے تو پھر آپ کو جواب بھی سخت ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب، ایک تو جو صافی صاحب نے اشارہ کیا کہ بار بار گوادر کا رخ کرنا، اس میں بھی ایک خاص مقاصد ہیں، ذرا ان مقاصد پہ، اور یہ جو آج ہوا گوادر میں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں کہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ دوسرا جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیشہ جب ایسا کوئی وقت ہوتا ہے جب ہم سیکنڈ فیز کی بات کر رہے ہیں سی پیک کی، اور اس وقت ہم تو بڑی اچھی خبروں کے منتظر بھی تھے اور ترقی کے منتظر ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ بیرونی ہاتھ اس میں اس دفعہ بھی ملوث ہے۔ دیکھیں ناہید، میں اگری کروں گا رشید صاحب سے اور حافظ صاحب سے بھی، دونوں نے جو ہے نا بڑا کمپریہنسولی جو ہے ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر کیا۔ رشید صاحب کی بات کو پہلے لیتے ہیں کہ جو گوادر کے عوام ہیں، جو ان کی گریوینسز ہیں، اور یہ 76 سال سے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی چکی بات نہیں ہے، واقعی وہاں پہ جو ہے نا ہم سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، اخراجات جو ہے وہ اسٹیٹ کے مختلف پرائیورٹیز تھیں اور وہ کم ہوئے، لیکن یہ پچھلے 15-20 سالوں سے ایک بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ ہے۔ آپ آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج کو لے لیں، آپ اس کے علاوہ NFC ایوارڈ کو لے لیں، ایسی اور بہت ساری جو ہے نا اسٹیٹ کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کی بہتر یوٹیلائزیشن کی جائے۔ ون آف دا لارجسٹ جو پروونس آف پاکستان ود دا لیسٹ اماؤنٹ آف پاپولیشن۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا وہ ہے ابھی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، سی پیک کے فیز 2 کے اوپر اب بڑی تیزی سے، ابھی اسحاق ڈار صاحب اپنا ایک ٹرپ کر کے آئے، حسن اقبال صاحب کر کے آئے، پرائم منسٹر شہباز شریف کر کے آئے، تو ہم بڑا ایک ری انویگریٹڈ سی پیک فیز 2 کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس میں بلوچستان، جس میں گوادر، اسپیشلی گوادر، اور اس کے علاوہ بوستان انڈسٹریل ایریا اور بہت سارے وہاں پہ پروجیکٹس ہیں، تو وہاں پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اب اس کو ملاتے ہیں جو حافظ صاحب نے بات کی اس وقت جیو پالیٹکس کی، اور جس وقت دنیا کے اندر جو بلاکس بنے ہوئے، تو یہ ایک وہ خطہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے جو انٹرنیشنل اینالسٹ ہیں ان کی اس چیز پہ اتفاق رائے ہے کہ اگر پاکستان کا جو اور چین کا مل کے جو سی پیک کا جو ایک آئیڈیا، اور پھر بلوچستان کو، پھر گوادر کو ترقی دینے کا جو ایجنڈا اور پلان ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم خطے کی بہت بڑی ابھر کے طاقت بن کے آئیں گے۔ اب اس میں ایک سائڈ پہ آپ کے پروگرامز میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر وہاں سے کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پھر انڈیا کی طرف سے کل پرسوں پرائم منسٹر مودی نے کس قسم کی سٹیٹمنٹ دی، اگر آپ اس کو بھی لیں، پھر ان کی الیکشن کیمپین کو لیں، پھر آپ کلبھوشن بھوشن یادو کے اس جو ہے اس کو لیں کہ ایک اسپیشل سیل بنایا گیا را کے اندر جو کہ سی پیک کے پروجیکٹ کو اور بلوچستان اسپیشلی کو ٹارگٹ کرنے کے اوپر جو ہے، تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔
اب مل جاتی ہیں. یہ جو موجودہ پروٹیسٹ ہے میں ان کو جو ڈسریگارڈ نہیں کر رہا, ان کا آئینی قانونی حق ہے, لیکن جس طرح ابھی رشید صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ہی جو قوم کے سپوت ہیں, جو ہمارے وہ سپاہی ہیں, جو ہمارے فوجی افسر ہیں, ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ہیں, آپ ان کو اگر آپ ٹارگٹ نشانہ بنا رہے ہیں, مطلب یہ آپ کا آئینی قانونی حق ہے احتجاج کرنا, اپنے لیکن یہ نہیں نوجوانوں کہ کو اپنے استعمال لوگوں. کر رہے ہیں آپ. اچھا پھر سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹرز پکچر لگا کے آپ جو ہے نا 4 سال پرانا کوئی واقعہ ہے وہاں کی تصویر اٹھا کے اس کے ساتھ لگا کے پروٹرے کیا کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے نا بہت زیادتی ہو رہی ہے. میں ابھی اگری کر رہا ہوں کہ ہم نے 75-76 سالوں میں ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں, جس میں ریسورس ڈسٹریبیوشن پالیسی میکنگ کے اندر جو ہے نا معاملات ایسے نہیں تھے, لیکن یہ جو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کا اور ہماری سول اور ملٹری قیادت کی ایک پالیسی ہے کہ ہم نے ترقی کے اندر بلوچستان کو سب سے آگے رکھنا ہے, چونکہ ایک گریوینس والا پروونس رہا ہے, اس کے اندر آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ سی پیک فیز 2 کے اندر بوستان انڈسٹریل ایریا جو ہے نا گوادر جو ہے اس کے اندر 9-10 بہت بڑے میگا پروجیکٹ ہیں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو اس وقت سب سے بڑا ہمارا ایئرپورٹ, اللہ کرے وہ جب وہ تیار ہو تو وہ بن کے آئے گا, وہ بن رہا ہے. ہم جو ہے نا بڑی کمپنیز کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ موقع ایگزیکٹلی وہی ہے جس کی طرف حافظ صاحب نے اشارہ کیا کہ اب دشمن نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں. آج ہمارے جو فائنانس منسٹر ان کے بھی تھوڑی دیر پہلے کی سپیچ تھی کہ جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں ہم نے شرح سود کے اندر کمی کر دی, ہماری انفلیشن کم ہوگی, یہاں پہ جو ہے نا انویسٹمنٹ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دشمن پوری طرح سے تیار ہے کہ اس ترقی کو روکنے کے لیے ہمارے جو, میں اب ان کو بے وقوف اس سینس میں کہوں گا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں وداؤٹ نوئنگلی, اور وہ ایسے پروٹیسٹ کا مقامی حصہ آبادی بن کو جاتے ہیں. ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا رہا ہے, لیکن اس مرتبہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ نوجوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں اس بات کو ذرا تھوڑا آگے بڑھانا چاہتی ہوں. آغا صاحب, اس کا حل کیا ہے؟ احتجاج کے نام پر obviously ہم جو ترقی ہو رہی ہے اس کے پہیے کو نہیں روک سکتے, اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا, یہ تمام تر چیزیں پیرالل چلتی ہیں, ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اب جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے فوکس کیا جا سکتا ہے, خاص طور پر اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں KPK میں یا پھر ان علاقوں میں, بلوچستان میں, گوادر میں, کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں خاص طور پر نوجوانوں کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ وہ اس قسم کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں نہیں, بات یہ ہے کہ خوشحال بلوچستان کے انڈر بہت سارے سکولز اور ایون کیڈٹ کالج بھی کھولے گئے بلوچستان میں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بہت ہیوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹائفنز دے کے اور اسکالرشپ دے کے پنجاب اور اپنا اسلام آباد کی یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھایا بھی گیا. انویسٹمنٹ تو ہم نے کی ہے, لیکن جیسے کہ ہماری صاحب نے کہا ہے ہمیں اس سے شاید زیادہ کرنی تھی. ٹھیک ہے, ہم بیسیکلی وہ برج کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں کی تھی. لیکن اس وقت سچویشن کچھ اور ہے. آج اگر آپ سروار مفتی صاحب کی اگر بات کریں, ان کی سپیچ بہت سوبر سپیچ تھی, وی مسٹ اپریشیٹ ہم. اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی اور بڑی اہم بات کی جو ہمیں مس نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جب ہم نے انہیں کہا کہ آپ تربت پہ آ کے کر لیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کرنا ہی گوادر میں ہے, کیونکہ پھر اگلا انہوں نے سیکنڈ فیس میں بتایا کیونکہ اگست میں دنیا کے بہت اہم ڈیلیگیشنز گوادر آ رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا. اور ٹارگٹ بیسکلی گوادر کی ڈیولپمنٹ ہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چیک کریں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ ان کے سارے لنکیجز, دیکھیں جیسے ہی پاکستان نے افغانستان اور ایران کے بارڈر کو کلوز کیا, اس پہ ہاتھ ڈالا پچھلے اکتوبر نومبر میں, اس کے بعد پہلے تو آپ کو چمن کا دھرنا نظر آتا ہے جو کئی مہینوں پہ محیط ہے, اور اب یہ آپ کو نظر آتا ہے. تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ جو وہ اسمگلنگ مافیا ہے جس کا تقریباً 3600 ارب روپے سالانہ کا بزنس ہے, یہ اسمگلنگ کا, ان کی بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہے, ہو سکتی ہے. ہمیں فیکٹرز بہت زیادہ ہیں, اس میں پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں اکراس دا بارڈر, جو ہمارے جیسے کہ اپنا حافظ صاحب نے بھی کہا تھا, یہاں حافظ صاحب نے کہا تھا ہمارا جو ویسٹرن اور ایسٹرن دونوں نیبر ہیں ان کی انوالومنٹ کبھی بھی کسی وقت کہیں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس میں لوکل انویسٹمنٹ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. بات یہ کہ جب تک خدا نہ خواستہ یہ پورا بارڈر ڈی سٹیبلائز رہتا ہے, چاہے وہ ایران والا ہو چاہے وہ افغانستان والا ہو, میننگ بائی سافٹ بارڈر میننگ بائی اوپن فار اسمگلنگ. جیسے آپ نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا ہے, کوئی اپنا لگاری کے اپنا حق لینے آ گیا, کوئی کسی اور کے حق لینے آ گیا, یہ اس فیکٹر کو ہمیں ختم یعنی کہ دماغ سے نکالنا نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم ٹاپک تھا جس پر ہم نے بات کی ہے. کچھ اور بھی اہم موضوعات ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور اس وقت ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے، بلکہ کافی عرصے سے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اور تشدد کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پر مذہب کارڈ کا جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ یقیناً قابل قبول نہیں ہے، اور حکومت اس کو روکنے کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے. وہ اقدامات کس قدر کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟ اس قسم کے فتوے دینا، مذہب کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈال دینا، یقیناً یہ بڑے حساس نوعیت کے معاملات ہیں. اس پر آج ہمارے بڑے اہم وفاقی وزراء نے گفتگو بھی کی ہے. یہ کچھ گفتگو بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، پھر اصل یہ جو سٹوری ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. فیصلے میں یہ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. جب یہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز جو 26 جولائی کو جاری کی گئی، اس سے پہلے بھی جاری 2 مرتبہ کی گئی تھی، اور وضاحتی بیان آ گیا، تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائیں اور کسی کے عقیدے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے؟ فتویٰ جاری کیا گیا، یہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا. قانون کو نافذ کرنا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ جو سازش کئی سالوں سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو چل رہی ہے، ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے آئین کو انٹرپریٹ کر رہی ہے، اس میں اس طرح دھمکیوں کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. کسی گروہ کی مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، اپنے ذاتی مفادات کے نام پہ ڈکٹیشن جو ہے ریاست قبول نہیں کرے گی. جو بھی قانون اور آئین جو ہے اور جو اس کو طاقت دیتا ہے، اس کی پوری فل فورس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات اور قتل کی دھمکیاں اور اس قسم کے فتووں کا جواب دے گی. عدلیہ پاکستان کے ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے، اور اس ریاستی ستون کے سربراہ کے خلاف کسی شخص کا برملا یہ اعلان کرنا کہ جو اس کا سر قلم کرے گا میں اسے 1 کروڑ روپے کا انعام دوں گا، پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے. کسی مسلمان کو کسی جماعت سے اپنے عقیدہ ختم نبوت یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی انسان کے ایمان کا فیصلہ انسانوں نے نہیں کرنا، یہ وہ کام ہے جو خدا نے روز قیامت کرنا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میں حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اسلام میں، ہمارے دین میں اس قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے. کسی بھی شخص کے لیے آپ اس قسم کے اعلانات کریں، آپ فتوے دیں، اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں، اور جس طرح سے ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہی کار فرما ہے. تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا احکامات ہیں اسلام میں؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو مختلف صورتیں ہیں اس میں مذہبی، لسانی اور ایک تو خارجی دہشت گردی ہے. تو یہ، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ مذہبی دہشت گردی، مذہبی منافرت کی بنیاد پر تشدد، یہ اس کے رجحانات جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ اسلام جو ہے ایک مذہبی رواداری کا دین ہے، مذہبی رواداری کا مذہب ہے. اسلام دوسروں کا احترام سکھاتا ہے، اسلام بچوں اور عورتوں کا احترام سکھاتا ہے. دیکھیں اسلام کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ امت جو ہے میری، یہ امت جو ہے بیلنسڈ، امت وسط کہا گیا کہ یہ بیلنسڈ امت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات، اسوہ حسنہ جو ہے وہ اس بات پر، اس پیغام پر مبنی ہے کہ ہم دوسروں کا احترام کریں. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں جنگ حنین کا، کہ جنگ حنین میں صحابی رسول حضرت زید بن اسامہ، وہ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اپنے دشمن کے قریب پہنچ گئے اور اس پر غالب آ گئے، اور قریب تھا کہ وہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے کہ ان کا جو مخالف تھا اس نے کلمہ پڑھا. تو حضرت زید کو یہ گمان ہوا کہ اس نے شاید مغلوب ہونے کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، حالانکہ دل سے اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا. جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابی کو بلایا حضرت زید کو, ان سے پوچھا کہ کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا اس کا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میں نے نہیں کیا, میرا گمان یہ تھا کہ اس نے شاید مغلوب ہونے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا اور یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جو شخص بھی کلمہ گو ہے اس کا احترام کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بڑے واضح احکامات دیے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ہمارے ہاں جو معاملات چل رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ سیالکوٹ میں جو ہوا, بالکل آپ پسرور میں سوات میں دیکھیں, سرگودا میں دیکھیں, جڑوالا میں دیکھیں کہ ہم جو ہیں مذہب کے نام پر کس طرح سے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ کیا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں, داغدار امیج سے ہم دنیا کے سامنے شرمسار ہو رہے ہیں کہ ایک نان مسلم جو پاکستان کی ترقی کے لیے یہاں پر آیا اور پاکستان کی ترقی میں حصہ لے رہا تھا, اس کو مذہب کی بنیاد پر ہم نے جو ہے اس کو آگ لگا دی, اس کے باڈی کو. یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب وزراء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک ایسی تحریک جو اسلام کے نام پر نمودار ہوئی ہے, انہوں نے یہاں پر تشدد کے رجحانات کو فروغ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ریاست نے نہ صرف سخت ری ایکشن کا اظہار کیا ہے بلکہ ایکشن بھی لیا ہے اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو گرفتار بھی کیا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اور یہاں پر جتھے کی سیاست نہیں چل سکتی. صحیح ہے. اچھا صافی صاحب, چیف جسٹس کے خلاف ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے مخصوص طبقہ سرگرم رہا ہے, کبھی ریفرنسز بھیجے جا رہے ہیں اور اب یہ جو اعلانات کیے گئے ہیں غیر آئینی قسم کے, غیر اسلامی قسم کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے حکومت تو کوششیں کر رہی ہے, جو اقدامات کر رہی ہے. اوورآل اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ کیا حکومت اس کو کنٹرول کر سکتی ہے جو اقدامات کر رہے ہیں, اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بالکل حکومت کر سکتی ہے, ریاست کے پاس کافی اختیارات ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کا قانون اور آئین بالکل واضح ہے کہ کسی انفرادی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کا فیصلے کرتے پھرے یا لوگوں کی سر کی قیمتیں مقرر کرتا پھرے. صحیح. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی, پہلے تو وہ سیاسی منافرت کا شکار رہے کافی مدت تک اور ان کے فیصلوں پہ اور ان کے کنڈکٹ پہ آواز اٹھائی جاتی رہی, جس کو ریاست بھی ٹالریٹ کر رہی تھی اور عدالت بھی ٹالریٹ کر رہی تھی. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کئی دفعہ یہ بات بھی کہی تھی اس حوالے سے کہ میرے ذات پہ حملوں کو میں اگنور کرتا ہوں اور اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اسی طرح ریاست نے بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اور گوچہ یہ جمہوری یا آئینی اجازت اس میں نہیں ہے کہ آپ کسی معزز جج کو اس طرح سر بازار ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں اور ایسے اقدامات پہ ان کو مورد الزام ٹھہراتے رہے. میں ایک سیاسی جو ان کے خلاف ایک مہم چلی تھی اس کی بات کر رہا ہوں. اب یہ تو حد ہو گئی کہ ایک شخص اٹھتے ہیں جو خود عالم دین بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اور ہوں گے بھی عالم دین, لیکن ان کی جانب سے اتنا سخت بیان دینا, ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا, ان کی سر کی قیمت مقرر کرنا, اس پہ بہت ضروری تھا کہ قانون حرکت میں آتی. اگر خدا نہ خواستہ گوچ اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے, جس ایک خاص طبقے کو اس پہ جو اعتراض ہے. سپریم کورٹ 2 مرتبہ وضاحت بھی تحریری طور پر جاری کر چکی ہے اور آج جتنے بھی وزراء نے بات کی اور سپریم کورٹ کا بھی یہ ماننا ہے اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ کہ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے اور جس کسی کا بھی اس امر پہ یقین نہیں ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آج یہ تمام جو چاروں وزراء ہیں, وزیر قانون, وزیر دفاع جو منصوبہ بندی کی وزیر ہے اور وزیر اطلاعات عطا تاڑہ صاحب, اس سب نے یہی باتیں کی ہے. اور اس سے پہلے جو پاکستان کے علماء کا متفقہ فتوے موجود ہے اس حوالے سے کہ ایک تو جو رواداری ہے, جو اسلام کے نام پہ رواداری کو ضروری قرار دیا گیا ہے, مذہبی منافرت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, اسلام کے تعلیمات نے بھی اس کو منع کیا ہے. دین اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ایسی گستاخی سرزد بھی ہوتی ہے
تو قانون موجود ہے، قانون میں اس کی سزائیں جو ہے وہ بہت سنگین ہے. توہین مذہب اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا موت تک ہو سکتی ہے. تو قانون کا دروازہ کیوں نہیں کٹکھٹایا گیا؟ اب چونکہ ہماری ریاست جو ہے موجودہ حکومت انہوں نے خود سٹینڈ لیا، ریاست اس میں فریق بنی ہے، ایک شخصیت کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے. اب اگر ان کا الزام درست ہوگا، جو وہ الزام لگا رہے تھے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، وہ آئین اور قانون کے دائرے میں وہ رہتے ہوئے اس کو ثابت کرے. اور اگر وہ بہتان ترازی کر رہے ہیں تو آئین پاکستان اور قانون پاکستان یہ کہتا ہے کہ الزام کی سزا اس جرم سے کے برابر ہے جس جرم کے حوالے سے آپ نے کسی پہ بہتان ترازی کی ہے اور اس کو آپ ثابت نہیں کر سکے. تو یہ کام قانون اور آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے. موب جسٹس کا جو ہے وہ اس معاشرے میں پہلے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، سیاسی منافرت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے جس کو ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن مذہبی منافرت کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے اور یہ ہمارے ریاستی وجود کے لیے سنگین خطرہ ہے. درست. ہمایوں صاحب، مذہب کارڈ کا استعمال سیاسی طور پر کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اوور آل بھی ہمیں عدم برداشت نظر آ رہا ہے، جو موب جسٹس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کتنی سنگین ہیں؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ خطے کے اندر دیکھیں تو ہمارے ارد گرد کے جو 3 بڑے جو ملک ہیں وہاں پہ میں نے ایگزیکٹلی یہی چیز دیکھی کہ مذہب کے نام پہ آپ افغانستان کو شروع کر لیں، اس کے ساتھ انڈیا کو دیکھیں تو ایک ہندو جو ہے وہ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے، جو کہ ایک سیکولر انڈیا تھا اور دنیا میں اس کا ایک بڑا نام تھا، وہ تقریباً جو ہے وہ تباہ ہونے کے قریب آ گیا ان کی اس پالیسی کے. پھر آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی مذہب کے نام پہ اس قسم کی چیزیں ہوئیں. تو جب اور جہاں مذہب کو استعمال کر کے سیاسی جو پولیٹیکل گینز لینے کی کوشش کی جاتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں. حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا، رشید صاحب نے. میرا خیال ہے ہم اس کو اپنے پچھلے سوال سے اور پچھلے ٹاپک کے ساتھ اگر کنیکٹ کریں اور انٹرنیشنل اس کے اندر دیکھیں تو پاکستان بڑے عرصے سے جو کوشش، ایک تو ہم دہشت گردی کی جنگ میں دنیا کا ایک سب سے بڑا جو ہے حصہ ہے، موسٹ نان نیٹو ایلائی بھی رہے اور وار اینڈ ٹیرر کے اندر سب سے بڑے جو ہے افیکٹو بھی اور سب سے زیادہ اس کو ختم کرنے کے اندر جن ملکوں کا رول رہا تو اس میں ہم سرگرم رہے ہیں. بالکل. تو اب اس چیز کو اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ نے گوادر کا ذکر کیا، سی پیک فیز 2 کا ذکر کیا، ہماری جو انٹرنیشنل ریٹنگز بہتر ہونے کا ذکر کیا. تو یہ اس قسم کے عناصر جو اس وقت اٹھ کے جو ہے نا ایک مطلب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کے اوپر اس قسم کے بیان دینا، مطلب یہ آپ سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور مذہب کا استعمال کر کے، تاکہ آپ جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر کے کریں. اور ایسے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن سٹیٹ کی بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ رہی ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. قانون آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ادارے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بہت سارے ایسے میکانزم ہیں جس سے ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. اور اگر کسی کی جینوئن گریوینس ہو تو اس کے لیے ادارے ہیں. رشید صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ کو اعتراض ہے ججمنٹ کے اوپر آپ ریویو پٹیشن ڈال سکتے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت میں سڑک پہ کھڑے ہو کے کہیں گے اتنے میں پیسے دوں گا اور اس کو آپ مار دیں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے. آج اسٹیٹ نے پٹ اٹس فٹ ڈاؤن، ایکسلنٹ کیا. 4 سینئر موسٹ جو منسٹرز تھے انہوں نے اسٹیٹ کا نیریٹو دیا. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے بہت اچھا رسپانس تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں نائب امیر، ان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. موسٹ لائکلی وہ معافی مانگ لیں گے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اپنی اس غلطی یا اپنی اس کمزور ججمنٹ کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی تو کر نہیں سکتے. تو اب یہ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے ثابت کریں گے. اچھا آغا صاحب، ہمیں یاد ہے 2014 میں پیغام پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے تمام جید علماء نے بڑے متفقہ طور پر اس میں جو نیریٹو ہمیں دیا تھا اس میں بڑا کیٹیگوریکلی بتایا گیا تھا کہ آپ کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے ہیں، اس قسم کے کوئی حالات پیدا نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں. تو آج پھر ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ان چیزوں کو ریفریش کیا جائے، تمام علماء جو ہیں وہ میسج دیں، کیونکہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نہیں، پیغام پاکستان تقریباً میرا خیال ہے کہ 2000 سے اوپر علماء اکراس دا بورڈ تمام سیکٹس کے تھے، انہوں نے سائن کیا ہوگا. اس لیے ہمیں کسی اور نیریٹو کی طرف سے جانا نہیں چاہیے. فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے. اس فتوے میں بڑا کیٹیگوریکل کہا گیا ہے کہ یوز آف وائلنس جو مونوپلی ہے صرف ریاست کے پاس ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مونوپلی آف دی یوز آف وائلنس لائز اونلی ود دی اسٹیٹ. میننگ بائی کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو کیا سزا دینی ہے، مجھے کیا سزا دینی ہے.
سر کی قیمت رکھنا تو بہت آگے کی بات ہے. یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, 14 پوائنٹس ہیں, سب لکھی ہوئی ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. آپ نے بھی سیالکوٹ کی بات کی تھی کسی دوست نے. سیالکوٹ میں وہ صاحب جو پاکستان کی ترقی کے لیے, شاید آپ نے یہ بات کی تھی, پاکستان کی ترقی کے لیے آئے تھے, ان کو ہم نے لنچ کر دیا. بالکل. جس گروپ نے اس کو لنچ کیا وہی گروپ آج سر مانگ رہا ہے چیف جسٹس کا. آج مجھے بتائیں کہ وہ جنہوں نے لنچ کیا تھا ان میں سے کتنوں کو سزا ہوئی؟ میری اپنا ابھی میں ری چیک کر رہا تھا, ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے. تبھی تو کسی کو معاملات آگے سزائے بڑھتے موت ہیں نہیں ہوئی ہے, نا. کوئی پھانسی پہ جزا نہیں و لٹکا سزا گیا. کے معاملات ہوں تو پھر جی. خوفزدہ بھی ہوں نا. جی, جب ریاست اپنے آپ کو شیئر کرتی ہے نا, سپیس دیتی ہے, تو ولسن کہتا ہے, جو کہ ایک پولیٹیکل فلاسفر ہے, وہ کہتا ہے کہ یو جسٹ شیئر یور رائٹس ود پبلک اینڈ دی پبلک بیکمز دی اسٹیٹ. تو پبلک بیکم دی اسٹیٹ والا جو پروسیس ہے, اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, وہ پاکستان میں ہمیں کافی دیر سے نظر آ رہا ہے. ابھی یہ واقعہ ہوا سبات والا, مجھے پتہ چلا کہ ابھی تک ان لوگوں پہ بھی اپنا وہ اپنا نہیں ہوئی ہے, فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے. چپ چپیتے یہ کام ختم ہو جائے گا, سال 6 سال بعد 2 سال بعد پتہ نہیں چلے گا کہ واقعہ ہوا تھا, بندے چھوٹ جائیں گے, گواہ موجود نہیں ہوگا, لا آف ایویڈنس بیچ میں آ جائے گا. جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے. پرابلم ہے کہ اس دفعہ ریاست نے جس طرح کھڑی ہوئی ہے, آئی مسٹ اپریشیٹ. انہوں نے جناب وائس اپنا جو وائس ہے پارٹی کا, ان کو تو گرفتار کر لیا. اس دفعہ ریاست شیئر نہ کریں, اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی صورت. ایک دفعہ کھڑی تو ہونا, ریاست کھڑی نہیں ہو رہی ہے نا پچھلے کئی سالوں سے. ایک دفعہ ریاست کھڑی ہو, آپ دیکھیے کہ لوگ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, عزم استحکام جو ویژن آیا ہے وہ دراصل نیپ نیشنل ایکشن پلان جو 2014 میں آیا تھا اسی کا تسلسل آگے بڑھانا ہے. بالکل. اس کا ایک اہم جو نقطہ تھا وہ تھا مدارس ریفارمز کا, اور عزم استحکام میں یہ کہا گیا ہے کہ مدارس ریفارمز کا جو ادھورا ایجنڈا ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے. صحیح. تاکہ یہ ہے کہ یہ مدارس کے جو بچے ہیں وہ اصلی علوم سے بھی آشنا ہو سکیں اور قومی تعمیر و ترقی میں مین اسٹریم میں آ سکیں. اب یہ عزم استحکام جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے لایا جا رہا تھا تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. ملک سے تشدد اور عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے جو رجحانات پرورش پا رہے ہیں مختلف طبقات میں, ان کا خاتمہ کیا جا سکے. صحیح. وقت ختم ہو گیا, آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ہو گیا, ہم نے ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹے, ہم نے ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائے, ہم نے ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا. اب مذہب کو, اسلام کو, اس مساوات کے مذہب کو کم از کم ہم اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اور جھوٹی اناؤں کی تسکین کے لیے استعمال نہ کریں. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, ہم رواداری کو فروغ دیں, ہم امن اور محبت کو فروغ دیں. اور وہی بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری رسالت پہ اگر کوئی یقین نہیں رکھتا وہ دین سے خارج ہے اور وہ اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا اس مسئلے کو ہمیشہ سے ختم ہونا چاہیے. اسی نوٹ پہ ہم پروگرام کا بھی اینڈ کرتے ہیں. حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب, ہمایوں خان صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور بڑے حساس اور اہم موضوع پر ناظرین اس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے, کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.